क्या आप भी ज्वाइंट फैमिली में रवैयों की अजियत सहती हुई बहू हैं? दूसरी बहुओं के सामने आप पर तनकीद और रोजाना का तमाशा लगाया जाता है। सुबह आपको सर पे बिठाया जाता है, शाम ढलते जमीन पर पटक दिया जाता है। ज्वाइंट फैमिली में होते रोज के तमाशे अगर आपको नफसियाती बना रहे हैं तो मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी वीडियो तमाम उन बहनों के लिए जो ज्वाइंट फैमिली के रवैयों से शदीद नफसियाती मरीजा बनती जा रही हैं, या मैं ये कहूंगी कि जिनको नफसियाती मरीजा बनाया जा रहा है, लेकिन उनको ये गेम, उनकी सियासत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तलवारों के वार तो नजर आ जाते हैं आपको और वो भर भी जाते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में अक्सर दिए जाने वाले नफसियाती जख्म औरत की शख्सियत को ऐसे अंदर ही अंदर खामोश जहर का काम करके नफसियाती बनाते हैं, मार देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। मेन चीज ये होती है कि आप उनका गेम नहीं समझ रही होती कि उनका गेम क्या चल रहा होता है। आप परेशान हो जाती हैं, आपको उलझाया जा रहा होता है इस तरह से सियासत में कि आपको समझ नहीं आ पाता कि आप उनकी बॉल को खेलें या छोड़ दें। आज की वीडियो में मैं आपको उनके सारे गेम भी बताऊंगी जो वो खेल रहे होते हैं, और उसका इलाज भी बताऊंगी कि आपने किस तरह उनके उस नफसियाती हरबे से बचकर अपना जहनी सुकून बचाना है। इसमें सबसे ज्यादा जो नफसियाती गेम खेला जाता है बहुओं के आगे, नई आई हुई बच्चियों के आगे जो खेला जाता है, वो होता है उनका कंपैरिजन कर देना। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता नहीं चल रहा होता कि वो किसी भी चीज का मवाजना आपके साथ किसी दूसरे का कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी दूसरे ने खाना बनाया तो आपके सामने ये बताया जाता है कि बस बड़ी ही है जो ये चीज बना सकती है, किसी और को तो अब तक ये चीज आया ही नहीं। बस बड़ी ही है जो हमारे कहे हुए चीजों पे चल रही है और इस घर को निभा रही है, चला रही है, किसी और को तो अभी तक तौफीक हुई नहीं। ये सारी ऐसी नफसियाती चीजें हैं जो आपके अंदर एक हसद, जलन पैदा कर देती हैं, या हिर्स की सूरत भी इख्तियार कर लेती हैं कि अच्छा वो कर रही है, मैं भी करके दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर बड़ी ने या छोटी ने हलीम पकाया, कोरमा बनाया, तो उसकी तारीफ बुलंद आवाज में की जा रही है आपके सामने, भाई ये चीज तो सिर्फ यही बना सकती है, किसी और की तो बस की बात नहीं। आपके अंदर एक नफसियाती गेम चल पड़ा कि अच्छा ठीक है, मैं भी इनको पका के दिखाती हूँ कि मैं भी पका सकती हूँ, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है अगर इन्होंने पका लिया, किसी दूसरी बहू ने बना लिया, जिसका कंपैरिजन वो आपके साथ कर रहे हैं। आपको एक अनदेखी कंपटीशन में, कंपैरिजन की दौड़ में वो शामिल कर देते हैं कि अब आप पिन हो जाएं। उन्होंने बोला नहीं कि भाई तुम भी सीखो, तुम भी ऐसी मेहनत करो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर उन्होंने वो गेम चला दिया कि आपको लगा कि ठीक है, अब आप रेसिपी देख रही हैं, दहली का कोरमा बनाने की तरकीबें, देगी हलीम बनाने की तरीके, आपने तमाम जुगाड़े, टिप्स सब इकट्ठी कर ली। अब आप खड़ी हो गई हैं, जी मैं 5 किलो कोरमा बना के दिखाती हूँ उनको कि मैं भी बना सकती हूँ। ये होती है चुपचाप सियासत, जो सामने वाले ने मारा भी नहीं जख्म और आपको लग गया। इन सारी चीजों से होशियार रहें, अनदेखी दौड़ में शामिल नहीं हो, अपना जहनी सुकून बचाएं, अपने आप को नफसियाती होने से बचाएं कि मैं इससे बेहतर करके दिखाती हूँ। ये हिर्स होती है जो आपके अंदर जगा देते हैं। और साथ में ये ज्वाइंट फैमिली के बड़ों की बहुत गैर इंसाफी वाली बातें होती हैं, जिसकी वजह से वो घर की आई हुई नई बेटियों को, औरतों को, बहुओं के अंदर ये हिर्स, जलन, हसद पैदा कर देते हैं। उसके बाद जब घर के अंदर बेसुकूनी होती है तो कहते हैं कि हम अच्छी बहू लेके नहीं आए, अच्छे खानदान से लेके नहीं आए, लेकिन हकीकत में घर के बड़े इस तरह का कंपटीशन, कंपैरिजन के अल्फाज बोल के उनके दिलों के अंदर एक दूसरे से हसद, जलन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो घर के माहौल को बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में बड़े उनको शामिल करते हैं, हर चीज में कंपैरिजन करके, किसी भी चीज की हद से ज्यादा तारीफ करके या हद से ज्यादा तनकीद दूसरों के सामने पॉइंट आउट करके। आप लोग भी मुझे जरूर बताएं कि क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि घर के बड़ों की इस तरह की कंपैरिजन और कंपटीशन में दौड़ाने वाली बातें फिर घर की बेसुकूनी पैदा कर देती हैं। बहुएं फिर एक दूसरे से जलन हसद करके घर के माहौल को एक अजियतनाक माहौल बना देती हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि एक बहू को नफसियाती बनाया जा रहा होता है, खास तौर पे उस मौके पे जब एक बेटे के बच्चे और दूसरे बेटे के बच्चों के दरमियान, यानी कि उस घर के पोता पोतियों के दरमियान फर्क किया जाता है। एक बहू को ये जताया जाता है कि ये तुम्हारा बच्चा है इसलिए हमें पसंद नहीं है, और एक को बताया जाता है कि इसकी माँ बहुत काम वाली है इसलिए हमें उसके बच्चे अच्छे लगते हैं। एक को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है, एक बच्चे से छीन कर दूसरे उस अपने फेवरेट पोते या पोती को दे दी जाती है, जिसकी वजह से अगली औरत नफसियाती होती रहती है कि मेरे बच्चों के साथ ये नाइंसाफी क्यों, मेरे बच्चे भी तो आखिर इनके बेटे के ही बच्चे हैं।
یہ فرق اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں بھی آپس میں نفسیاتی ہو جائیں بہویں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جیلیسی، ایک دوسرے کے، پھر بچوں کے دلوں کے اندر بھی ایسی بات آنے لگتی ہے کہ اس گھر کے بڑے ہمیں پسند نہیں کرتے، وہ فلانا جو بچہ ہے وہ ان کا فیوریٹ ہے، میں اچھا نہیں ہوں کیونکہ میرے اندر کوئی ایسی شاید بات نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو اس کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، لیکن جب بچوں کے اوپر شروع ہوتا ہے تو ماں شدید نفسیاتی ذہنی دباؤ کے اندر آ جاتی ہے، اور ایسی خاموش وار ہوتا ہے یہ کہ جس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سامنے سے کھل کر بولے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو سب کو برابر سمجھتے ہیں، تم کو زیادہ ہی سینسیٹیو ہو رہی ہو، کرنا کیا ہے، آپ کو پرسکون رہنا ہے۔ اگر کوئی بچہ ان کا فیوریٹ ہے یا وہ بنا رہے ہیں اس کو فیوریٹ، ان کو فیوریٹ بنا رہنے دیں۔ آپ وہ سارا ٹائم جلنے کوڑنے کا بچا کر اپنے بچوں کو دیں، کیونکہ جو تربیت، جو محبت اور جو اعتماد آپ کی پیرنٹنگ آپ کے بچوں کی کر سکتی ہے، وہ کسی کا لاڈ پیار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اکثر ایسے بچے جو بڑے کے فیوریٹ بنے ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، وہ ایسی حرکتوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بڑوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹوں کو دبانا ان کی نیچر میں آ جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے گھر پہ مطلب کسی اور کے بچوں کے پاس کوئی چیز آیا تو وہ بڑے کو بول دیتے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے، اور بڑے باقاعدہ ان کے کمروں میں گھس کر ان کا سامان نکال کر اس فیوریٹ بچے کو دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو توجہ دیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ جوائنٹ فیملی میں اس طرح کا ماحول جب آپ کو ایک دم سر پہ بٹھایا جاتا ہے اور رات کو ایک دم ان کے موڈ سوئنگ کر جاتے ہیں اور آپ کو زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے، بہترین ہے کہ آپ آنکھیں ہیں لیکن اندھی بنی رہیں، کان ہو لیکن بہری بنی رہیں، زبان ہو لیکن گونگی بنی رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کے معاملات میں نہیں جائیں، ٹو میں نہ لگیں۔ اگر آپ کو کمپٹیشن میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو فیوریٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہ کام اچھا کرتے ہیں، آپ تو شکر منائیں، آپ سے نہیں بولا جائے گا۔ اگر وہ حلیم اچھا پکا رہی ہیں یا وہ مہمانوں کو اچھا ڈیل کر لیتی ہیں، اگر وہ اس طرح کی چاپلوسی میں لگی ہوئی ہیں، فیوریٹ ہیں، تو بنے رہنے دیجیے۔ آپ وہ ٹائم اپنے شوہر کو دیجیے، اپنے بچوں کو دیجیے۔ آپ کوئی اسکل سیکھیں کہ وہ آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا اور آپ تو جان چھڑائیں، آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ آپ ان کی فیوریٹ نہیں ہیں، ورنہ آپ کی پدی لگتی۔ اب جو کر رہا ہے، جس کے اوپر محبتیں نچھاور کی جاتی ہیں، اس سے وصولا بھی جاتا ہے، پھر صبح شام اسی کا نام جب زبان پہ چڑھتا ہے، اور وہ جتنی بھی جی حضوری کر لے، ایک وقت کو تھک کر اگر اس نے بھی کبھی تنک کے جواب دے دیا تو اس کو بھی زمین پہ ویسے ہی پٹک دیا جائے گا جیسے آج آپ رو رہی ہیں کہ آپ کو کبھی سر پہ بٹھاتے ہیں، کبھی نیچے گراتے ہیں، کبھی نیچا دکھاتے ہیں، کبھی ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو چھوڑ کر پیچھے رہنا بہتر ہے۔ ایسی ریس جس میں آپ کو دوڑایا جا رہا ہے، ہوش میں آ جائیں، پہچان لیں یہ سارے ایسی کمپٹیشن ہے، ایسی کمپیریزن ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ آپ نے یہ سب چیزیں خود چوائس کر لی، مطلب انہوں نے آپ کی طرف تیر پھینکے، آپ نے پکڑ کے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں بھی یہ کر سکتی ہوں، میں بھی فیوریٹ بنوں گی، میں بھی یہ کر کے دکھاتی ہوں۔ ان ساری نفسیاتی چیزوں میں جب آپ کو امیدیں ٹوٹتی ہیں، آپ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ویسے نہیں بن پا رہی جیسے سامنے ان کی فیوریٹ بنی ہوئی ہے، آپ کو ذہنی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شوہر کو توجہ نہیں دیں گی، بچوں پہ چخم چلی کریں گی۔ اس سے اچھا اپنے آپ پہ توجہ دیں، اور جو جس حال میں خوش ہے اس کو اس حال میں پھینک کر اپنے اوپر پورا فوکس کر کے اپنی ذہنی حالت کے اوپر، اپنی جسمانی صحت کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیجیے۔ اور آج میں بچوں کی فرمائش پہ بنا رہی تھی وائٹ سیخ کباب کی کریمی کڑھائی، بہت بڑی مزیدار سی بن کے تیار ہوئی تھی۔ کہ اس کے اندر بس میں نے غلطی یہ کی تھی کہ اس میں نے دہی پتلا ڈال دیا تھا۔ آپ جب بھی بنائیں دہی گاڑھا ڈالیں، میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا بچا ہوا، تو میں نے کفایت جاری دکھائی کہ میں اسی میں بنا لیتی ہوں، لیکن اس کی گریوی پھر پتلی پتلی ہو رہی تھی۔ کریم آخر میں ڈالنا ہے۔ اچھا، پیاز اور ہری مرچوں کو پہلے آپ دودھ میں بوائل کر لیں، میں نے 2 کپ دودھ کے اندر بوائل کر کے نرم کر لیا تھا، اور بہترین اسی طریقے سے وائٹ کڑھائی بنے گی۔ اگر آپ پانی میں بوائل کر کے اس کو پھر گرائنڈ کر کے ڈالیں گے تو یہ اچھی نہیں بنتی۔ اور ساتھ میں نے ڈالی تھی کالی مرچیں اور وائٹ مرچیں، اسی سے اس کا بہترین ٹیسٹ آتا ہے۔ ہری مرچیں میں نے ڈالی، اس سے بہت مزیدار ہو گئی تھی۔ سیخ کباب یہ پیکٹ والے تھے، بنے بنائے ہوتے ہیں، ان کو صرف دم پہ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ بہترین اور جلدی جھٹ پٹ بن کے تیار ہوتی ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ بنائیں، اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اور سب سے زیادہ ایک تکلیف دہ ایک کمپیریزن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بہوؤں کے میکے کی مضبوطی کا کمپیریزن، جس سے احساس کروایا جاتا ہے کہ تم ہلکے میکے کی ہو، اس لیے تمہاری عزت نہیں ہو رہی، اور اس کا میکا بڑا بھاری ہے، بہت اچھے طریقے سے یا تو وہاں سے کچھ سامان آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور آپ کو نہیں دی جا رہی کہ آپ کا میکا کمزور ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز اگر آپ کو پن کری جا رہی ہے اور اس کو آپ کو بتا کے ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے یا آپ کو ڈی گریڈ فیل کروایا جا رہا ہے،
تو سب سے پہلے آپ پہلے یہ سوچیں کہ اگر آپ اس گھر کی بہو بنی ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس تو نہیں تھی نا، وہ آپ کو باقاعدہ بیاہ کے لے کر آئے ہیں دھوم دھڑکے کے ساتھ. آپ کوئی چھت کے اوپر پیراشوٹ باندھ کے تو نہیں اتری نا کہ میں جناب آپ کے گھر کے اندر آ گئی ہوں. ان سب کو پتا تھا کہ آپ کا میکا کمزور ہے یا آپ کسی بھی طریقے سے پیچھے سے کمزور ہیں. تو آپ اس چیز کے اوپر نا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ڈٹ کے جھانسی کی رانی بن کے رہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اگر سامنے والے کا مضبوط ہے، اس کے سامنے آپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ اپنے دل سے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں. اچھا، کسی کے پہناوے کی بھی تعریف بہت ہوگی، اس کی بول چال کی ہوگی، اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، دیکھو وہ کس طرح بات کرتی ہے، کس طرح چلتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے واقعی میں اس قابل کہ اس کی اپیرنس کے اندر نظر آتی ہیں. لیکن ہاں، آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ بہت سے پڑھے لکھے اچھے اچھے ایسے ہیں کہ جن کو آپ یہ سمجھتے ہو یا بولتے ہو یا لوگوں سے سنا ہو کہ پڑھے لکھی ہے لیکن بالکل جاہل ہے. اور کچھ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی پرسنالٹی بھی دیکھی ہوں گی جو میٹرک پاس ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو گروم کر کے رکھا. اگر آپ کو ایسا کوئی تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھی لکھی کم ہے اور آپ کا پہناوا بول چال، گروم کریں اپنے آپ کو. بہت چینل ہے. کڑنا، جلنا، جلن، حسد کرنا ان کے لیے نہیں کرنا آپ نے یہ کمپٹیشن یا اپنی پرسنالٹی میں چینج، یا آپ نے اپنے خود کے لیے کرنا ہے کہ آپ کو اچھا بننا ہے. آپ کے خود کے لیے آپ نے اپنا ایک درجہ بلند کرنا ہے بغیر کسی کے کمپٹیشن یا ریس میں دوڑائے ہوئے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے. آپ کے اپنے لیے اچھے ہیں، آپ کے بچوں کو اچھا لگے گا کہ ہماری امی کم پڑھی لکھی ہیں لیکن وہ ایسے بات کرتی ہیں کہ پتہ نہیں لگتا. 100 باتوں کی ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ آپ کو لوگ نہیں ہراتے، آپ اس وقت ہارتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ خود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سامنے والے صرف آپ کو سمجھاتے ہیں لیکن آپ ایکسیپٹ کر کر اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج خود کرتی ہیں. کبھی بھی کوئی سامنے والا آپ کو نفسیاتی نہیں بنا سکتا جب تک آپ اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو اپنے دماغ کے اندر وہ چیز فیڈ کرنا نہ شروع کر دیں کہ ہاں میں یوں ہوں، ہاں مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا. کوئی کر رہا ہے، جتنا کر رہا ہے آپ اس کو کرنے دیں. آپ کی جتنی ہمت ہے، آپ اپنے آپ کے لیے جو بہتر سمجھتی ہیں وہ سمجھیں. اور دنیا کے اندر اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ سب سے اچھی آپ ہیں، آپ سب سے اچھا کر رہی ہیں اور آپ سب سے اچھا کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں، دوسروں جو کر رہے ہیں جس حال میں ہیں ان کو اس حال میں چھوڑ دیں. اپنے آپ کو جب آپ نے کسی کی ریس کے اندر شامل کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، وہیں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے، ایک حدیث ہے جس کا میں آپ کو صرف ایک مفہوم بتا رہی ہوں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی کو کسی لامعنی یعنی کہ بے مقصد چیزوں کے اندر نہیں ڈالتا. تو یہ جیلسی، حسد، ٹو لینا، اس سے بہتر بن کے دکھانا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہایت ہی غلط ہے. اس حدیث کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، جامع ترمذی کی یہ حدیث تھی. اور اس کے تحت ہی اگر آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں کہ یہ بے مقصد چیزیں ہیں، مجھے تو بس اپنی پرسنالٹی پہ غور کرنا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے اللہ کو ٹائم دینا ہے، حسد، جلن جو جس حال میں رہنا چاہتا ہے اس کو اس حال پہ چھوڑ دیجیے اور اپنی ذات کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیجیے. یقین جانیں آپ سب سے بہتر ہیں. لوگوں کو اگر آپ نے ہرانا ہے تو ایسے ہرائیں کہ آپ ان کی کسی بات کو اپنے دماغ کے اندر فٹ نہ ہونے دیں. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو ضرور اپنی کسی ایسی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیجئے جو نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہے جوائنٹ فیملی کے اندر یا اس کو بنایا جا رہا ہے. اور آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ جوائنٹ فیملی کے ان نفسیاتی وار سے بچنے کے لیے ایک عورت کو جھانسی کی رانی بن کر ہی رہنا ضروری ہے جوائنٹ فیملی میں، ہاں یا نہیں؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.